पंजाब में एक मिनिस्ट्री जिसमें करप्शन की इंतहा अंबार, मुझे अगर आप केटू कहें तो करप्शन का केटू खड़ा कर दिया, और फिर भी खामोशी। हमारा नैब, हमारा एंटी करप्शन, सब कुछ खामोश है। आप तमाम ने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री पंजाब के बारे में तो सुना होगा कि वहाँ के सेक्रेटरी और वहाँ के मिनिस्टर की आपस में लड़ाई हो गई, और वो मिनिस्टर जिन्होंने लिबर्टी मार्केट में अपना एक प्राइवेट ऑफिस बनाया हुआ था जहाँ पे तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को बगैर किसी डिपार्टमेंटल रैकेट के एनओसीज इशू किए जाते थे, और जब सेक्रेटरी ने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा, 3 लोगों को सेक्रेटरी ने सस्पेंड किया। वो जो मिनिस्टर के फ्रंटमैन थे उनमें से एक के मोबाइल से जो डेटा निकला दैट इज अलार्मिंग, कि बताया गया कि फलां बंदे से इतने पैसे लिए और इतने मिनिस्टर को दिए और इतने अपने पास रखे। ये डेटा बाय द वे हमें पता चला है कि चंद बाअसर लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी के, उन्होंने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में भी कॉपी कर लिए। मैं ये चाहूँगा कि ये डेटा पब्लिक हो, शायद प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे और शायद कुछ इस पे काम हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ वो डिपार्टमेंट जिसमें गुज़श्ता 2 साल से करप्शन का डंडोरा पीटा जा रहा है, वहाँ पे कितने सेक्रेटरी और कितने डीजी तब्दील हुए। करंट मिनिस्टर ने फरवरी 2019 में चार्ज संभाला और अब तक 5 सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हैं और 7 डीजी तब्दील हो चुके हैं। लोग कहेंगे कि शायद मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। लेट मी टेल यू, डॉक्टर जफर नसरुल्लाह पहले सेक्रेटरी थे जो मिनिस्टर के साथ ना चल सके और उनका तबादला कर दिया गया। असद रहमान गिलानी was the second secretary, removed in no time. Salman Ejaz, the 3rd secretary, a renowned bureaucrat, removed again. Saima Saeed, an upright officer, removed as secretary environment. And Zahid Hussain, जिनके साथ अब ये फड्डा करके बैठे हुए हैं, जिनको उनके दफ्तर से निकाल पे मेज पे टांगे रखी, बॉडीगार्ड खड़े किए और कहा कि आओ देखता हूं मैं कैसे तुम अपने ऑफिस में बैठते हो। ये वो मिनिस्टर साहब है। डीजी कितने रिमूव किए? 7 डीजी। सईदा मलिका, तनवीर जब्बार, इरफान नज़ीर जो इनके क्लास फेलो थे, बड़े मान से लेके आए, 3 महीने में वो भी भाग गए। तनवीर वड़ाइच, अशर अब्बास, डॉक्टर खुरम और मेहताब वसीम असर जो 18वें ग्रेड में है और ग्रेड 20 की पोस्ट है जिसमें ये इस वक्त यहाँ पे लगे हुए हैं। और एक डीजी के कमरे में एक मरतबा 1 करोड़ रुपया लेके लोग आ गए और उन्होंने कहा जनाब ये आपकी नज़र है। उन्होंने कहा किस लिए? उन्होंने कहा आपने ही तो कहा था भेजें तब जाके आपकी भट्टियाँ खुलेंगी। वो उठा के वो पैसे ले गए मिनिस्टर के पास, वो मिनिस्टर के फ्रंटमैन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर जफ्फियाँ डाली गई जिस तरह इस मरतबा जफ्फियाँ डाली गई। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो 5 सेक्रेटरी थे, 7 डीजी थे, जिन सब का ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक है, ये क्या इतने ही मुश्किल लोग थे जो मिनिस्टर के साथ नहीं चल सके? मेरे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट इफ्तिखार हुसैन शाह साहब हैं जो इन सब को शायद पर्सनली जानते हो। शाह साहब, ये तो हिला देने वाली दास्तान है, किसी में हिम्मत नहीं है इसका एनालिसिस करे, लेकिन हमने कहा कि आपके साथ बैठ के मुझे ये बताएं कि ये मिनिस्टर इतना ताकतवर है या ये 7 और 5 12 ब्यूरोक्रेट्स इतने कमज़ोर नलायक हैं जो इतने काबिल मिनिस्टर के साथ नहीं चल सके? अलमाज साहब, आपने जो जिन सेक्रेटरीज का जिक्र किया है, 5 मेरे ख्याल में सेक्रेटरीज इनके 5 सेक्रेटरीज तब्दील हुए हैं, और इनमें से मैं काफ़ी की तादाद चंद को 3-4 को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मसलन आपने सबसे पहले किया ज़फ़र नसरुल्लाह, डॉक्टर ज़फ़र नसरुल्लाह का नाम, जो आजकल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट चला रहे हैं पंजाब का। जी। मैं इन्हें ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूँ कि मेरे से पहले ये पंजाब में डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ रहे हैं। जब आप किसी के बाद जाते हैं, सक्सेसर होते हैं किसी ऑफिसर के, तो उसकी तमाम जो किया धरा होता है वो लोगों को पता होता है। और मुझे भी पता चला कि ये ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर, वेरी डिसिप्लिन्ड और कॉम्पिटेंट ऑफिसर। ही इज़ कंसिडर्ड एज ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर। अब इसकी कॉम्पिटेंट की वजह देखें ना, उसको एनवायरनमेंट के साथ ही एक नया डिपार्टमेंट, हाउसिंग जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो आजकल वो चला रहे हैं। राइट। तो मैं नहीं समझता कि उनमें इतनी कॉम्पिटेंस नहीं थी कि वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को चला सकते।
نہیں وہ میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کیوں بھاگے, کیوں تبدیل کیا گیا, کوشچن مارک ہے سر. مجھے یہ بتائیں کہ بیوروکریسی جب آپ لگاتے ہیں, جب چیف سیکرٹری لگاتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ یہ انوائرمنٹ کوئی مشکل ٹاپک ہے تو بہت بڑا ٹاپک, دنیا کا سب سے بڑا اس وقت ایشو جو ہے سینسٹیو ایشو انوائرمنٹ ہے. کیا اس بیوروکریٹ میں اہلیت نہیں تھی کہ وہ انوائرمنٹ کو سمجھ سکے, یا یہ منسٹر اتنا ڈیفیکلٹ تھا؟ یہ دیکھیں نا, آپ اسی بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فیبروری 19 میں یہ منسٹر صاحب نے محکمہ سنبھالا, ان کو ملا. اب ان کے ساتھ ظفر نصر اللہ, ڈاکٹر ظفر نصر اللہ, جو آج کل ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں, جن کی ریپوٹیشن میں جانتا ہوں, انہیں یہاں سے جو ہے چلتا کیا گیا یا ٹرانسفر کرا دی گئی, جب وہ خود ٹرانسفر کرا کے چلے گئے. لیکن ایک تو چلو جو بھی ہوا چلے گئے, وہ اگر منسٹر صاحب کے پیمانے پہ نہیں اترتے تھے. اس کے بعد یہ دیکھیں, ان میں سے میں ایک ذاتی میرے دوست ہیں سلیمان اعجاز صاحب, جی جو تھرڈ سیکرٹری تھے ان کے ٹینیور میں, رائٹ, یہ آج کل لیکویڈیشن بورڈ کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں. یہ انتہائی دیانتدار, اچھی فیملی, جسٹس اعجاز نثار کے یہ بیٹے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں. یہ شریف النفس, اور تو کوئی سیکرٹری شاید کوئی زیادہ کوئی اکھڑ پن شو کرے, لیکن یہ ایک سافٹ طبیعت کے انسان ہیں. ٹھیک, ان کو بھی وہاں سے روانہ کر 3 مہینے میں چلے گئی ہے. یہ اگر جیسے آپ 5 بتا رہے ہیں 2 سال میں, تو یہ 4 مہینے بھی کسی کا ٹینور, ایوریج 4 مہینے کا ٹینور نہیں نکلتا. تیسری سیکرٹری جو آپ نے نام لیا وہ سائمہ سعید ہے, جی جو اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ جس کو سروسز ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اس کی آفیسر ہیں, اور بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ان کا, ویری کمپیٹنٹ آفیسر. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیکرٹری سروس سائمہ سعید کو غلط کام کہنے کی اس کے سینئرز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی غلط کام کرا لیں. سٹینڈ کیوں نہیں لیا اس نے؟ اب سٹینڈ لیا, سٹینڈ لیا, یہ مجھے تو اس سے ہی لگ رہا ہے کہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا. اگر وہ سٹینڈ نہ لیتی یا کوئی ان میں سے نہ لیتا تو وہ شفٹ کیوں ہوتا. اچھا, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا, ان کو فوراً سائیڈ لائن کیا. منسٹر اتنا پاورفل ہے. آپ دیکھیں یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, اور اس میں جو ہے منسٹر, یہ منسٹری ملی ہوئی ہے مسلم لیگ کاف کے کوٹے میں ہے. ٹھیک ہے, 2 منسٹر جو پنجاب کے ان میں سے ایک ہے. اب اس کو اب دیکھیں نا, چودھری صاحبان جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت سٹرانگ ہیں پنجاب میں. ایوری بڈی نوز کہ پنجاب کی حکومت کو جب چاہیں وہ ہلا کے رکھ دیں, اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب ان کے گھر پہنچے تھے. حالانکہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کے ویوز ان کے متعلق کیا تھے, لیکن اس کے باوجود ان کی کمپلائنس ہو رہی ہے, جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن سر چودھری صاحبان کی جو فیملی ہے اس کا اس کرپشن سے اس لیے ہم لنک نہیں کر سکتے کہ بہت چھوٹے لیول کی کرپشن ہے, کہ جہاں پہ آپ 5-5 10-10 لاکھ روپے لے کے لوگوں کو NOCs یا کروڑ روپے لے کے, اور پھر جب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, ظاہر ہے وہ پروٹیکٹ تو کر رہے ہیں, منسٹر ان کا ہے, لیکن اس کرپشن سے کیسے چودھری اپنے آپ کو ریلیٹ یا ان ریلیٹ کر سکیں گے؟ بندہ تو ان کا ہے, خاموشی ہے. اب جو آپ سیکرٹریز کی بات کر رہے ہیں, ایک اور سیکرٹری جو ابھی پریزنٹ ہے, جس کے ساتھ یہ ٹی وی پہ بھی آیا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے, کہ ان کا نام ہے زاہد حسین. جی زاہد حسین کو بھی میں ڈیکیڈ سے جانتا ہوں, دہائیوں سے. وہ ایک شریف النفس اور آنیسٹ آفیسر ہے. اب اس کو بھی چلتا کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ حالات کی وجہ سے ابھی تک تو وہ ڈٹا ہوا ہے. شاید وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ نے اسٹرینتھ دی ہوئی ہے اس کو, لیکن وہ صاحب جو ہیں انہوں نے 3 فرنٹ مین ان کے جو ہیں, کسی کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کر دی ہے, کسی کو انہوں نے فورس لیو پہ بھیجا ہے, کسی کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. لیکن وہ اس سے زاہد حسین ہو گیا, ڈاکٹر ظفر نصر اللہ ہوگا, یہ منسٹر جو ہیں سروسز, کون انہیں نہیں جانتا. ان کی دہائیوں کی سروس ہے پنجاب میں, ہر آدمی نہیں جانتا ہے. زاہد حسین کو کوئی آدمی کرپٹ نہیں کہہ سکتا, میں بتا دوں. ٹھیک ہے, اس کا چلنا مشکل ہوا پڑا ہے نا. وہ تو پتہ نہیں کیا حالات ہیں, ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ زاہد حسین چلا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی ایسے اسٹرانگ پارٹی کے کوٹے میں یہ سیٹ ہے انوائرمنٹ کی, کہ بیوروکریٹ کا آج کل میں بتاؤں وہ حالات ہیں کہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک, بیوروکریٹ تو ایک اشارے کی مار ہیں. یہ بھی میں زاہد حسین کا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں نے ٹی وی پہ سنا تو میرا خیال تھا کہ ابھی تک جا چکا ہوگا, لیکن پتہ نہیں وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ابھی تک وہاں جمے ہوئے ہیں. تو اسی طرح صرف سیکٹری کی بات نہیں ہے, دوسرا اہم پوسٹ جو ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈی جی کی ہے. 7 DG تبدیل ہوئے ہیں. 7 DG تبدیل ہوئے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ڈی جی خود جا کے پیش ہوتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا. یہ بھی
ان کی پولیٹیکل حالات کی وجہ سے جو گورنمنٹ کے اوپر محکمے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھاگے پھرتے ہیں. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اب یہ سٹیج آ جائے کہ کوئی سیکرٹری وہاں لگنا ہی پسند نہ کرے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں سے آپ پیسے مانگتے ہیں، جن لوگوں کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. ہمارا بزنس مین ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا ہے، کوئی 2-4 ارب روپے کمپنیز کا مالک ہے، اور ایون ملٹی نیشنل کمپنیز بھی کی بھی کمپلائنس ضروری ہے. یہ خاموشی سے پیسے کیوں دے دیتے ہیں؟ اپنا کام روکنا نہیں چاہتے؟ یہ بڑی یہ صحیح بات آپ نے کی ہے جس پہ مجھے روشنی ڈالنی چاہیے. ایز اے آفیسر کام کیا میں نے نا. ہمارے ملک میں ہر ایک کو پتہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ منسٹر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، سیکرٹری ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، ڈی جی ساتھ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، منسٹر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. ہر آدمی جو یہاں آتا ہے، ایون ملٹی نیشنلز آپ کو پتہ ہے، وہ بھی اپنا کام چلانے کے لیے اب کون پھٹا ڈالے کہ جی میں نے پیسے نہیں دینے تو پھر وہ آپ کا کام کیسے ہوگا؟ کام کرنے کے لیے پاکستان میں، پنجاب میں یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ چپ کر کے خاموشی سے جو پیسے مانگتے ہیں انہیں دیں. بلکہ کچھ سیانے لوگ جو ہیں نا، جو اچھی کمپنیاں ہیں، تجربہ کار، وہ ڈیمانڈ سے زیادہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آفیسر خوش ہو. سر پرائیویٹ سسٹم پورا ان کا پرائیویٹ آفس لبرٹی مارکیٹ میں منسٹر صاحب نے بنایا ہوا تھا، اور یہ پرائیویٹ آفیسز کا کانسیپٹ وہ پٹواریوں والا مجھے لگتا ہے کہ وہ ذہنیت پٹواریوں والی ہے، جس طرح پٹواریوں نے اپنے پرائیویٹ آفیسز پورے لاہور میں بنائے ہوئے ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کیا نہ پچھلی گورنمنٹ ان کے آفیسز ختم کر سکی، نہ یہ. ہر ریونیو کا بندہ جو ہے اس کا ایک پرائیویٹ آفس ہے جہاں پہ ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے. یہ ویلنگ ڈیلنگ آفیسز سر کیوں نہیں کیوں ختم؟ اس کی میں مثال دوں کہ میں نیپا میں انڈر ٹریننگ تھا، تو ایک ہمارے بڑے سینئر آفیسر ہیں، اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے ضیاء الرحمان. وہ چیئرمین جمخانہ کے بھی رہے ہیں. تو وہ لیکچر کے دوران کسی نے ان سے پوچھا، بیکاز اس وقت وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کام کر رہے تھے پنجاب میں. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو جو ہے تمام ریونیو اداروں کا ہیڈ ہوتا ہے پنجاب میں جتنے ہیں. تو کسی نے آپ کی طرح ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ لاہور کے کسی پٹواری کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میں جو اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن سچی بات بتاؤں میں نہیں کر سکتا. یعنی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو لاہور کے ایک پٹواری کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اسی طرح انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ بھی آج کل وہ ڈپارٹمنٹ نہیں رہا جو پہلے کبھی ہوتا تھا. اب آپ کو پتہ ہے دنیا انوائرمنٹ کے سلسلے میں بڑی سینسٹیو ہے. ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی سینسٹیو ہیں ریگارڈنگ انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ کا این او سی، آپ کوئی کمپنی کھولیں، کوئی فیکٹری کھولیں، اس کے لیے این او سی ضروری ہے، چاہے آپ ملٹی نیشنل ہیں. کس کا؟ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا. اب جب انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک سسٹم چل رہا ہے کہ پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور جب یہ روز روشن کی طرح معلوم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہاں پیسے لیے اور دیے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنی آسانی کے لیے کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں نا، وہ وے آؤٹ بھی مجھے بتا دیں کہ جہاں آپ نے پتہ نہیں کتنے سیکٹریز کہے ہیں جو ٹرانسفر، 5 سیکٹری اور 60 یہ سینئر آفیسرز ہیں، وہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں نا. مہینوں کے بعد 2 3 4 یہی ہوں گے نا، 2 سال میں 4-5 سیکٹریز. تو کیا یہ کوئی کمزور لوگ ہیں؟ لیکن ایسا ایک نظام بنا ہوا ہے، نظام کے ہاتھوں بے بس، نظام کرپٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ. انوائرمنٹ میں کوئی کام پیسوں کے بغیر جیسا آپ بتا رہے ہیں نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ چلتے بنے ان کو. فائنل مجھے بتائیں، لیڈرشپ کیوں خاموش ہے؟ کیوں میرا چیف منسٹر، میرا پرائم منسٹر، پرنسپل سیکرٹری، چیف سیکرٹری سب خاموش ہے؟ کیوں چودھری پرویز الہی بھی خاموش ہے؟ اب یہ تو اس کا تو چودھری پرویز الہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں خاموش ہے. بندہ ریپلیس کر دیں، کوئی اور دے دیں، شاید ایم پی اے نہیں ہے ان کے پاس. میں بھی لیکن وہ سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہمیں پتہ ہے وہ سمجھوتا جس میں ڈیپ پاکٹس مزید ڈیپ ہوتی جا رہی ہیں، ان کے لیے اپنے لیے پرابلم ہوگا. دے مسٹ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کا کھوکھلا پن دیکھیں کہ جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے. ٹاک آف دا کنٹری سر، ناٹ ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا کنٹری. تو کیا ہمارے پرائم منسٹر کو اس کا پتہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا نیب کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اینٹی کرپشن کو پتہ نہیں ہے؟ اینٹی کرپشن کا ڈی جی بڑا اپرائٹ آدمی ہے. ڈو یو تھنک کہ ہی شوڈ بی ڈیپیوٹیڈ فار دس انکوائری؟ بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے ان کی آج کل، بڑی اچھی ریپوٹیشن جا رہی ہے. بڑے بڑے مشکل کام وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور وہ لیپ ٹاپ بھی ڈھونڈے جس میں یہ ڈیٹا کاپی ہوا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں الماس صاحب جس قسم کے وہ ڈی جی ہیں نا، یہ انکوائری انہیں کوئی نہیں دے گا.
یہ بھی میں بتا دوں. اچھا یہ بھی آپ کا چیلنج ہے کہ ان کے پاس نہیں جائے گی. نہ بڑی جاتی ہے, بڑی جاتی ہے. وہ انہیں انکوائری یہ کوئی نہیں دے گا, اور شاید یہ انکوائری ہو ہی نہیں. اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ زاہد حسین بھی یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے. سر تھینک یو ویری مچ. لگتا یہ ہے کہ ایک اور سیکٹری جو ہے اس پروسیس کی بھینٹ چڑھ جائے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی پابندیاں تو ایک طرف, ہمارے پہ انوائرمنٹ کی پابندیوں کی تلوار جو لٹکے گی, شاید گورنمنٹ اس کو برداشت نہ کر سکے. گورنمنٹ اس لیے برداشت نہ کر سکے کہ اگر میں آج یہ پلندہ کٹھا کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بتاؤں کہ پاکستان میں انوائرمنٹ پہ این او سیز کیسے ملتے ہیں, تو شاید پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹیز میں انوائرمنٹ کے حوالے سے کہیں سٹینڈ نہ کر سکے. اٹ از دا موسٹ سینسٹیو ایشو وچ یو آر شوئنگ موسٹ انسینسٹیوٹی. آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی لیڈرز, آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی ٹاپ بیوروکریسی. پلیز واچ اٹ بفور اٹ لیڈس ٹو یور ڈیزاسٹر. تھینک یو.